Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sardar Nasir Mahmood, Islamabad College for Boys, G63, Islamabad. With lecture number 17 of History of 7th class. This lecture is for week number 8, जो हमारा समर वेकेशन एक्सटेंड हुई है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, तो ये एक्सटेंडेड सिलेबस है। हमने 7th की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 भी इंक्लूड कर दिया है इस एक मंथ की एक्सटेंशन की वजह से। तो वो जो नया सिलेबस है वो भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर देंगे, आईसीबी की वेबसाइट के ऊपर। हिस्ट्री में पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर भी नया है और सेक्शन भी नया है। सेक्शन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम स्टार्ट हो गया है। पहले 2 चैप्टर जो है वो मिडिवल हिस्ट्री के हवाले से थे। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है द उमय्यद डायनेस्टी, रूलिंग फैमिली रेन, बादशाही निज़ाम। ये वीक नंबर 8 का पहला लेक्चर है और एज ए होल 17 लेक्चर, 17th। Our today topic is establishment of the Umayyad dynasty. इसका टेक्स्ट आपकी बुक के पेज 43 पर है। ये इंडेक्स है सेक्शन नंबर 2 चैप्टर 3 का, और जितने भी टॉपिक हैं इस इंडेक्स में बुक के शुरू में दिए हुए हैं। तो ये पेज 43 पर आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी। सबसे पहले आज जो टेक्स्ट है पेज 43 पर उसकी रीडिंग हम करते हैं और फिर इसको डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी। The name of this dynasty comes from its founder, Hazrat Muawiyah ibn Abu Sufyan, who was from the Banu Umayyah branch of the Quraysh tribe. Umayyah, who was a famous Meccan commander of pre-Islamic Arabia, was the great-grandfather of Hazrat Muawiyah. After the demise of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the golden period of the pious caliphate continued till 661 AD. This was the year of the martyrdom of 4th pious caliph Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, when people gave their pledges to Hazrat Hassan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. During the caliphates of Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, the governor of Syria was Hazrat Muawiyah, who was a very strong administrator. Many people wanted to be the next caliph, keeping in view the importance of unity of the Muslim community. Hazrat Hassan radhiyallahu ta'ala anhu decided to give his pledge to Hazrat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. It was indeed a great sacrifice of Hazrat Hassan for the unity of Muslim Ummah. This marked the start of the rule of the Umayyad dynasty, which lasted from 661 AD to 750 AD. Syria remained the Umayyad main power base, and Damascus became the new capital of the caliphate.
یہ باکس میں ڈو یو نو the year when Hazrat Hassan gave his pledge to Hazrat Muawiyah and established unity of the Muslim is called Amul Jama, the year of unification. Okay students, میں اب بریف ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ عرب تقریباً سارا، عرب سے مراد پورا عرب پیننسولا ہے، جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ پورا عرب پیننسولا جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، عرب سے مراد صرف سعودی عربیہ نہیں ہے، سعودی عربیہ اب اتنا سارا ایریا اس کے پاس ہے، ادھر یمن ہے، ادھر عمان ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہے، تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ عرب کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر نبوت نازل ہوئی، آپ نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اس وقت عرب میں کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں تھی، سارا ٹرائبل سسٹم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ اس ایرا میں عرب میں یہی فرسٹ اسٹیٹ تھی جس کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکہ کو بھی فتح کیا، اور عرب کے جتنے بھی ٹرائبز تھے وہ سارے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو اسلامی ریاست تقریباً سارے عرب میں پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کی جو ریاست تھی جس کا کیپٹل مدینہ تھا، اس کے خلیفہ رہے، حکمران رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد پھر خلافت کا وہ نظام ختم ہو گیا اور ایک فیملی کی حکومت آ گئی جو وراثتی حکومت ہوتی ہے، تو اس کو یہ فیملی تھی بنو امیہ۔ بنو امیہ کون تھے؟ بنو امیہ قریش کا ہی ایک امپورٹنٹ ٹرائب تھا۔ قریش کے بہت سارے ٹرائب تھے، قریش خود جو تھے ایز اے ہول مکہ اور اس کے ارد گرد قریش قبیلہ پھیلا ہوا تھا، اس کے سب ٹرائب تھے، ان سب ٹرائب میں موسٹ امپورٹنٹ بنو ہاشم اور بنو امیہ تھے۔ تو بنو امیہ از دی نیم آف اے پرسن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ان کا جو فیملی ٹری ہے اس سے کچھ اوپر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جینیالوجی آف دا امیہ، شجرہ نسب۔ عبد الشمس نام کے ایک شخص تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گریٹ گرینڈ فادر تھے، عبد الشمس۔ پھر عبد الشمس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو تھا وہ علادہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم بنو امیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو عبد الشمس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام امیہ تھا، امیہ سے ان کا قبیلہ بنا بنو امیہ۔ عربی میں بنو جو ہے وہ ٹرائب کے لیے یوز ہوتا ہے، قبیلے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو بنو امیہ کے سے آگے امیہ کے جو بیٹے تھے
ان سے آگے ان کی فیملی چلی اور ایک خاندان اور ٹرائب بنا. خاندان تھا وہ بعد میں ٹرائب میں کنورٹ ہوا. تو انہی کی فیملی میں سے تیسرے خلیفہ اسلام خلیفۃ الرسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھرڈ کیلف تھے. انہی میں سے امیہ کے بیٹوں میں سے حرب تھے. حرب ان کے بیٹوں میں سے ابو سفیان بن حرب اور ان کے بیٹے تھے حضرت معاویہ. یہ حضرت معاویہ نے 661 اے ڈی میں 661 اے ڈی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بنو امیہ کی رول کی بنیاد رکھی. امیہ ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد یزید آیا اور یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ. پھر یہ جو پاور تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی. انہی کے ریلیٹیوز تھے عبد الحکم الحکم. ان کا بیٹا تھا مروان بن حکم. معاویہ سیکنڈ کے بعد وہ پھر مروان رولر بن گیا اور مروان کے بعد عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد عبد الملک کی جو فیملی تھی وہ رول کرتی رہی. اس کے بیٹے اس کے پوتے اور آخر کار یہ 750 میں ان کی 90 ایئر کا اقتدار ختم ہو گیا. تو امیہ رول اوور عرب اینڈ اسلامک اور مسلم امپائر فار جسٹ 90 ایئر. ان کو پھر عباسد نے بنو عباس جو تھے انہوں نے ان کو ڈپوز کر دیا. ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا. تو حضرت معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بنو امیہ قریش کا ایک اہم سب قبیلہ تھا. امیہ بڑے اچھے فائٹر تھے اور پری اسلامک عربیہ اسلام سے پہلے جو عرب تھا وہاں پر اپنے قبیلے کے وہ کمانڈر تھے. سربراہ بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے. اسلام کا گولڈن پیریڈ جو ہے ارلی اسلام کا وہ چاروں خلفائے راشدین کا ہے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اس کے بعد یہ خلافت جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 اے ڈی میں رکھی تھی اور 632 اے ڈی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اس کے بعد تقریباً 40 سال تک تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیریڈ شامل کر لیں تو یہ 40 سال ٹوٹل بنتے ہیں. لیکن 4 خلفائے راشدین جو ہیں وہ لیس اینڈ مور 30 ایئر تک پاور میں رہے اور اس کے بعد 661 اے ڈی میں بنو امیہ نے اقتدار جو ہے وہ حاصل کر لیا اور بنو امیہ خاندان کی اقتدار کی بنیاد رکھی. حضرت علی کے دور میں پہلی دفعہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر حضرت علی نے مدینہ سے کیپٹل کوفہ شفٹ کر دیا. ان کی حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے ان کے ساتھ کلیشز ہوئی، جنگ بھی ہوئی. جنگ صفین بڑی مشہور جنگ. حضرت علی کی ڈیتھ کے بعد جو مدینہ کے لوگ تھے اور عرب کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ
حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت علی کے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ شام میں امیر معاویہ کے سپورٹر زیادہ تھے کیونکہ وہ شام کے سیریا کے گورنر تھے۔ حضرت حسن نے جب یہ صورتحال بگڑتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر انہوں نے پاور سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور امیر معاویہ پوری اسلامی ریاست کے خلیفہ بن گئے۔ بعد میں انہوں نے اس خلافت کو بادشاہی نظام میں کنورٹ کر دیا۔ خلافت اور بادشاہی نظام کیا ہے؟ کہ خلافت کا سب سے اہم اصول تھا کہ جو پاور ہے، جو خلیفہ ہوگا، وہ وراثتی نظام سے نہیں آئے گا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، بلکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ ایک اصول اپنایا گیا خلافت کے حوالے سے کہ دی موسٹ کمپیٹنٹ پرسن واز اپوائنٹڈ ایز خلیفہ among the all people of the ummah۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے کنسنسس سے حضرت ابوبکر بنے۔ اسی طرح اگلے خلیفہ بھی جو تھے وہ اسی اصول کے تحت، وراثتی اصول نہیں بلکہ کمپیٹنس کا اصول جو ہے اس میں اپنایا گیا۔ بادشاہی نظام میں باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، وراثتی جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے۔ تو دس از دی مین ڈفرینس۔ ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سارے ڈفرینسز ہیں، بہرحال دس از دا مین ڈفرینس۔ حضرت حسن نے جب خلافت سے دستبرداری کی تو انہوں نے امت کو ایک بہت بڑے فتنہ سے بچا لیا، نااتفاقی سے بچا لیا، امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الجمع کہتے ہیں، ایئر آف یونیفیکیشن، کہ مسلمان متحد ہو گئے۔ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کی ٹسل تھی وہ اس دور میں آ کے ختم ہو گئی۔ یہ حضرت حسن کی بہت بڑی قربانی تھی فار دی کاز آف دی یونٹی آف دا مسلم امہ، اور یہیں سے بنو امیہ کی ڈائنیسٹی کا آغاز ہوا، that started from 661 AD to 750 AD۔ بنو امیہ نے یہ کیا کہ کیپٹل کو کوفہ سے دمشق شفٹ کر دیا، اور ان کے 90 سال جو ہے جو وہ حکومت میں رہے، مسلم امپائر کا کیپٹل وہ دمشق ہی رہا، دمسکس ہی رہا۔ پہلا کیپٹل مدینہ تھا، مدینہ سے کوفہ شفٹ ہوا اور کوفہ سے دمسکس شفٹ ہوا، اور جب عباسی آ گئے تو انہوں نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، دا راؤنڈ سٹی، بغداد۔ پھر جب ترک آ گئے تو انہوں نے کانسٹینٹینوپل میں کیپٹل بنایا، اور ایجپٹ میں جو فاطمید تھے ان کا کائرو تھا۔ یہ مسلمانوں کے کیپٹل رہے ہیں، مدینہ شریف، کوفہ، دمشقس، بغداد، کائرو اور کانسٹینٹینوپل۔ Remind the student that personal position can be sacrificed for larger interest of the community. Encourage them to share such examples from other daily life۔ حضرت امام حسن کے حوالے سے یہ سب سے بڑی اگزامپل ان کی تھی اسلامی ہسٹری میں کہ ہی سیکریفائڈ ہز پرسنل پوزیشن۔ اگر وہ چاہتے تو خلافت نہ چھوڑتے، وہ امیر معاویہ اور ان کا جو گروپ تھا ان سے جنگ کرتے اور
सेक्रीफाइस ना करते अपनी पावर को, लेकिन उन्होंने एक बड़े कॉज के लिए, वो कॉज क्या था, यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा, उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो हमारी पर्सनल एंड सोशल लाइफ में भी बड़े लार्जर इंटरेस्ट के लिए, बड़े कामों के लिए अपनी पर्सनल पोजीशन की सेक्रीफाइस कर देना जो है वो बड़ा काम है। दैट इज अ ग्रेट थिंग, एंड आई होप दैट we should all follow the example of हजरत इमाम हसन। ये जीनियालॉजी है, जीनियालॉजी शजरा नस्ब को कहते हैं, फैमिली ट्री को कहते हैं बनु उमैया की। इसको, ये जितने भी रूलर आए हैं वो सब उसी तरतीब के साथ इसमें लिखे हुए हैं। इस स्लाइड में मैंने 14 रूलर आए हैं बनु उमैया के, उन सब को उसी हिस्टोरिकल सीक्वेंस में लिखा हुआ है। जो ये आप देख सकते हैं, उमैया डायनेस्टी 661 में स्टार्ट हुई और 750 में ख़त्म हो गई, और हिजरी ईयर भी है 41 हिजरी से 132 हिजरी तक। तो जो रूलर थे बनु उमैया के, ये भी खलीफा कहलाते थे। तो उनके आगे से मैंने हिजरी डेट हटा दी है, एडी डेट ही रखी है कि मोर कन्फ्यूजन पैदा ना हो। हजरत मुआविया 1, देन यजीद 1, फिर मुआविया 2, ये हजरत अमीर मुआविया की फैमिली में से थे। फिर ये शिफ्ट हो गया, मुआविया 2 की डेथ के बाद अरब में काफ़ी इस्लामी रियासत में काफ़ी क्यास पैदा हो गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हिजाज में हुकूमत कायम कर ली, फिर मरवान ने दमिश्क में हुकूमत कायम की। तो ये भी क्लोज रिलेटिव था हज़रत अमीर मुआविया का। तो फिर मरवान की जो औलाद थी वो आगे ये थ्रू आउट बनु उमैया के जो एम्पायर थे उस पर रूल करते थे। मरवान 1, इसके बाद अब्दुल मलिक 1, एंड अब्दुल मलिक is also called the real founder of Umayyad dynasty. वलीद बिन अब्दुल मलिक, जिसके दौर में सिंध फतह हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज, हम इनको डिस्कस करेंगे बाद में। यजीद 2, हशाम बिन अब्दुल मलिक, फिर अल वलीद 2, यजीद 3, इब्राहिम और मरवान 2। 750 में मरवान 2 was the last ruler। उमैया डायनेस्टी जिसका आगाज अमीर मुआविया ने किया था, that ended during the reign of मरवान 2। बनु अब्बास ने इनको डिफीट करके इनको एक्सपेल कर दिया पावर से। ये मैं शॉर्ट सा स्लाइड जो है एक एक करके आपको 2-3 स्लाइड्स हैं मैप्स के हवाले से, कि मैप्स जियोग्राफी इब्न खल्दून का भी ख्याल था, और अल मसूदी एक बड़ा फेमस हिस्टोरियन है मुस्लिम, वो उनका ख्याल था कि जियोग्राफी के बगैर हिस्ट्री नहीं आ सकती। तो जब तक आप जियोग्राफी या मैप्स को नहीं समझेंगे, हिस्ट्री को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा कंक्रीट लगता है कि मैप्स को हम स्टडी कर रहे हैं और हमें इसकी समझ, हिस्ट्री की समझ जो है वो जियोग्राफी से आई। ये जो ब्राउन है, डार्क ब्राउन, ये एरिया अरेबिया का है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक जो रियासत थी 622 से 632 तकरीबन 10 साल। तो ये वाला एरिया सारा तकरीबन यहाँ तक इस्लाम फैल गया और ये इस्लामी रियासत में शामिल हो गया। फिर आप जो देख रहे हैं, ये जो लेस ब्राउन एरिया है,
یہ راشدون کیلف، چار جو خلیفہ راشدین تھے ان کے دور میں یہ والا ایریا، یہ لیبیا، ایجپٹ، ٹیونشیا تک، اور یہ موجودہ اسرائیل، سیریا، فلسطین، یہ والا ایریا یہاں تک، یہ کنسٹنٹی نوپل کے پاس تک، اور یہ عراق اور ایران تک کا ایریا، یہ چار خلفائے راشدین کے دور میں فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ اسکوائر مائلز اسلامی ریاست کی ایریا تھا، جو بنو امیہ کے دور میں مزید جو ہے وہ مزید بڑھا۔ یہ آپ گرین کلر دیکھ رہے ہیں، یہ گرین کلر جتنا بھی ہے اس میں بنو امیہ کے دور میں یہ اسلامک امپائر تھی، خلفائے راشدین سے بڑی ہو گئی ہے، ادھر سے سندھ تک پہنچ گئے ایشیا میں، ادھر سے یہ سینٹرل ایشیا میں فرغانہ، سمرقند یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ادھر سے نارتھ افریقہ سے ہوتے ہوئے سامنے اسپین میں، یہاں میرا کرسر گھوم رہا ہے، طارق بن زیاد کا بڑا مشہور تھا کہ انہوں نے جب جبرالٹر کو کراس کیا تو انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی۔ نو وے ٹو ریٹریٹ۔ یورپ، افریقہ، پورا عربیہ، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اور یہ جو پنک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنو امیہ کے دور میں بازنٹائن امپائر تھی، جن کے پاس موجودہ ترکی کا ایریا تھا، کانسٹینٹی نوپل، اور پیچھے یورپین ایریا۔ تو اتنی ایکسٹینشن ہو گئی تھی، ایکسپینشن ہو گئی تھی۔ یہ دوسرا میپ ہے، اس میپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین یہاں دو ہیں، یہ جو زیادہ ڈارک گرین ہے اس کو نہیں، لائٹ گرین کو دیکھیں، یہ جو لائٹ گرین کا ایریا ہے یہ لائٹ گرین ایریا بنو امیہ کے دور میں اسلامک امپائر میں شامل تھا۔ یہاں دیکھیں گے یہاں تک یہ سندھ والا ایریا یہاں تک آ گیا تھا، ادھر سینٹرل ایشیا میں۔ جو کانسٹینٹی نوپل کی تھی بازنٹائن امپائر، وہ یہ دیکھیں ترکش پیننسولا، جس کو اناٹولین پیننسولا بھی کہتے ہیں، اور یہ سامنے رومن امپائر، وہ اولڈ رومن امپائر تو نہیں تھی۔ یہاں پر اس سکرین میں اس سلائیڈ میں آپ جو اورنج ایریا دیکھ رہے ہیں یہ بنو امیہ کا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک کے مین پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے کہ بنو امیہ کون تھے۔ بنو امیہ واز اے فیمس اینڈ نوٹیبل ٹرائب آف قریش، اور بڑے اچھے واریر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے ایک فرد حضرت امیر معاویہ نے امیہ ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلم اسٹیٹ کی ہسٹری کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی، پھر 4 خلفائے راشدین آئے، پھر بنو امیہ آئے، اور پھر بنو عباس آئے، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ امیہ ڈائنیسٹی اسٹیبلش ہوئی 661 میں، اور 14 اس میں کنگ یا کیلف آئے، اور 750 میں ان کو 90 ایئر کے بعد ڈپوز کر دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے آپ کی ایکٹیویٹی لیکچر نمبر 17 کی ہے کہ پیج 43 کی جو آج ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں ایک جینیالوجی شامل ہے، شجرہ نسب، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور لانگ کوشچن نمبر 1 جو ہے ڈسکرائب دی فاؤنڈنگ آف دا امیہ ڈائنیسٹی، یہ کیسے بنی تھی، اسٹیبلشمنٹ اس کی کیسے ہوئی تھی، یہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ تو اس کا آنسر یہی ہے جو کہ میں بتا دوں، کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ آنسر نہیں بتاتے،
اسٹیبلشمنٹ آف دا میار ڈائناسٹی، یہ اس کا آنسر ہے. ٹھیک، اس کو آپ نے ریڈ بھی کرنا ہے، رائٹ بھی کرنا ہے، اور یہ جو جینیالوجی ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، لرن کرنا ہے آپ نے. اوکے اسٹوڈینٹس، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.